नाज़रीन वही हुआ जिसका खदशा था। ये जंग सिर्फ तबाही के अलावा कुछ भी साबित नहीं हो रही है और ज़ायनिज़्म जिसको वेस्ट ने पाल पाल कर इस नहज के ऊपर पहुंचाया है, और ये ज़ायनिज़्म जो है वो अब ज़ाहिर है बाकी दुनिया के लिए खतरा तो थी, अब पूरे वेस्ट के लिए भी ये खतरा बन गई है। नाज़रीन इस वक्त जिन घंटों से हम गुजर रहे हैं ये ऐसे घंटे साबित हो सकते हैं जो आगे आने वाला मुस्तकबिल जो है वो उसको तय करें, और अगले आने वाले घंटे जब तारीख में लिखे जाएं कि असल में ये हुआ था और उसके नतीजे में इतनी बड़ी तबाही जो वो दुनिया की तरफ गई। यानी बाकायदा जिसको एक आप आलमी जंग कहते हैं, एक आलमी क्राइसिस जिसको आप कहते हैं, जिसको मैक्रोन ने यह नाम दिया है कि हम आलमी सतह के ऊपर कहत और भूख, बेमिसाल कहत और भूख की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये बात उन्होंने किसके साथ की है? नए सुप्रीम लीडर के साथ बात की है। मैक्रोन ने कुछ देर पहले नए सुप्रीम लीडर जो हैं उनसे फोन पर बात की है और उनको ये कहा है कि आप जंग रोक दें, और उन्होंने कहा है कि हम एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं अगर ये जंग नहीं रोकी जाती। तो सुप्रीम लीडर ने आगे से उनको जवाब दिए हैं और आखिर में फोन भी काट दिया सुप्रीम लीडर ने, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जिन्होंने जंग शुरू की है आप उनको जाकर कहें कि वो ये जंग रोकें। तो यानी कि सूरत हाल हो गई है बड़ी तल्ख। और इसी दरमियान अब ईरान की जानिब से ये इवैक्यूएशन ऑर्डर भी जारी कर दिए गए हैं रीजन के अंदर जो तमाम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है कि उससे सब दूर हट जाएं। अमेरिका और इसराइल की जानिब से जानबूझकर ईरान और कतर, सिर्फ ईरान पर हमला नहीं हुआ है, कतर के ऊपर भी हमला हुआ है। ईरान और कतर का जो ज्वाइंट गैस फील्ड है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है, उसके ऊपर अटैक किया है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर इन दोनों ने अटैक किया, नेतन्याहू और ट्रंप ने। तो ईरान पहले ही वार्न कर चुका था कि अगर हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक हुआ तो हम कैसे जवाब देंगे। इस वक्त ईरान ने रीजन में जहां जहां पर अमेरिकी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उससे सबको इवैक्यूएशन ऑर्डर दे दिया है। और यह भी पॉसिबिलिटी है कि जो इजराइल की तरफ जाने वाली पाइपलाइन है उसको भी निशाना बनाया जा सकता है। बहरा रूम के अंदर गैस फील्ड्स को, हाइफा ऑयल रिफाइनरी को, ये सारा एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो इजराइल में है और जो रीजन में है जहां पर अमेरिकी कंपनीज, और ये सारा मामला है, ये इंतहाई गंभीर मामला है, ठीक है। अगर ये एनर्जी के ऊपर अटैक होता है तो दुनिया एनर्जी से महरूम हो जाएगी और फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी और एक बहुत बड़ी तबाही दुनिया की तरफ आने वाली है। यानी अगले चंद घंटे, क्योंकि ईरान ने कहा कि हम अगले चंद घंटों में अटैक करने जा रहे हैं, तो सब कुछ भस्म हो जाएगा, यानी वर्ल्ड इकोनॉमी इसमें भस्म हो जाएगी। ईरान के लिए रिस्पॉन्ड करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ईरान ये बता रहा है, देखें, ईरान अगर कोई इक्वेशन नहीं बनाएगा तो उसका तो सारा कुछ तबाह हो जाएगा। ईरान बता रहा है, क्योंकि अभी भी ईरान का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तो बचा हुआ है, तो ईरान बता रहा है कि उसके ऊपर अटैक हुआ तो वो जवाब में वही कर रहा है, तो फिर प्रेशर जाएगा कि भाई अगर बाकी भी तबाह किया तो फिर वो सारा ही कर देंगे। तो ईरान इस वक्त बहुत बड़ा हमला जब वो रीजन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जहां जहां पर अमेरिकी इंटरेस्ट हैं उसके ऊपर करने जा रहा है। अब यूएई की जानिब से भी क्रिटिसिज्म आ रहा है कि ये जो गैस फील्ड के ऊपर अटैक हुआ ईरान के गैस फील्ड पर, ये नहीं होना चाहिए था। देखिए बात यह है कि पिछले 15-16 दिनों से हम क्या बात कर रहे हैं? हम यही बात कर रहे हैं कि जो गजा में खामोशी इख्तियार की गई उसका नतीजा यह है कि इजराइल मजीद बदमाश बना है। ये जो अप्रोच रखी गई थी कि हमें सिर्फ डिप्लोमेसी का रास्ता लेना है, हमें बस अमेरिका के पांव पकड़े रहने हैं, बस वो अगर कुछ कर दे तो कर दे, वो बोर्ड ऑफ पीस बनाए जिसमें गजा का नाम भी ना हो और वो पीस के लिए बिल्कुल ना हो, फिर भी हम उसमें जाएंगे, कोई भी यानी कि आगे खड़े नहीं होंगे अमेरिका के। उसका नतीजा ये नहीं निकला कि ये अप्रोच इफेक्टिव साबित हुई और रीजन में अमन हो गया, नहीं, उसका नतीजा ये निकला कि गल्फ भी जंग के अंदर ड्रैग हो गए। इसका नतीजा ये निकला। तो अगर अब ईरान पर हमला हो गया है, इस पर भी खामोशी इख्तियार की जाएगी और मजम्मत तक नहीं की जाएगी, तो इसका नतीजा ये नहीं निकलेगा कि यहां पर अमन और खुशहाली आ जाएगी। इसका नतीजा ये निकलेगा कि इजराइल मजीद बदमाश बनेगा और वो अपने जो उसके अहदाफ हैं सबको डिस्ट्रॉय करने वाले, ग्रेटर इजराइल अब कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है और ग्रेटर इजराइल के लिए जंगें उनको करनी है। जब आपने लैंड पर कब्जा करना है तो उस लैंड पर रहने वालों को निकालना है, वहां से रियासतों को तबाह करना है। तो इजराइल अपने इस अहदाफ के अंदर, आज खुद उर्दगान ने क्या बात की है कुछ घंटे पहले, उन्होंने कहा कि अब यह बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि ये सिक्योरिटी और उसके लिए नहीं किया जा रहा, सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं किया जा रहा, बल्कि ये सुप्रीमेसी के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। तो इजराइल अपने अहदाफ में ज्यादा से ज्यादा बदमाश बनता चला जाएगा। तो उसके सामने खड़े होने की जरूरत है। आप किसी भी फॉर्म में खड़े हो, जितना भी खड़े हो, लेकिन अगर आप ईरान पर हमला हो रहा है, मतलब ईरान के स्कूल्स पर हमला हुआ, अस्पतालों पर हमला हुआ, सिविलियंस मारे गए, कंडेमनेशन नहीं हुई, गैस फील्ड पर हमला हो गया तो सब खड़े हो गए, वो बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा हो गया। ओ भाई,
جو نہیں روک رہے ہو پہلے تو نتیجہ یہاں آنا ہی تھا. اس کے بعد اور بھی اسرائیل نے بہت کچھ آگے جانا ہے. تو اب یو ای کی جانب سے بھی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, قطر بھی کہہ رہا ہے بہت غلط ہوا ہے, بڑا ریکلیس اقدام ہے. تو کس نے اٹھایا؟ امریکہ نے اٹیک کیا. ریکلیس اقدام ہے, یعنی ریکلیس سے مراد یہ ہوتا ہے, یہ سخت ورڈ ہے ریکلیس کی, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے امن کی, خوشحالی کی, ان کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو وہی سب کے لیے, وہ دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ وہی ہوتے ہیں نا جو ریکلیس ہوتے ہیں, جو دیکھ ہی نہیں رہے کہ اس کا نتیجہ دنیا میں کیا نکلے گا, اور صرف اپنی ایگو کے لیے اور کریزی ڈینجرس ایک ریلیجیس آئیڈیالوجی کے لیے. اور سارا وہی ایپسٹین یہ گینگ ہے. تو اب اسی کے ساتھ جو ایران اور حزب اللہ کے حملے جو اسرائیل کے اوپر جاری ہیں, میں جو اصل مدعا آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, میکرون اور سپریم لیڈر کے درمیان جو بات ہوئی ہے, اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ سننے والا ہے, اور شاید یہ تاریخ میں بھی یہ لمحے جو ہے وہ یہ کال لکھی جائے گی کہ یہاں سے ایک اہم ترین موڑ تھا. یہ کال آپ کو بتائے گی کہ معاملات کہاں کھڑے ہیں اور آگے کیا تباہی دنیا دیکھنے جا رہی ہے. بس سب کے اوپر دعا یہی کی جا سکتی ہے کہ دنیا میں وہ فورسز آگے آئیں جو دنیا میں امن لے کر آئیں, اور یہ جو زائنزم ہے اس کے سامنے دنیا کھڑی ہو, اور کانگریس انٹروین کرے ٹرمپ کو روکنے کے لیے. بس یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ دنیا میں امن والی فورسز آگے آئیں, کیونکہ تباہی نظر آ رہی ہے. میکرون نے جناب علی سپریم لیڈر کو کال کی ہے, نئے سپریم لیڈر کو, آیت اللہ مجتبی خامنائی, اور پہلی کال ہے جو کی گئی ہے. میرے خیال سے کوئی بھی فورن غیر ملکی جو لیڈر ہے وہ پہلی کال ہی ہو رہی ہے, نہ صرف یورپ کی بلکہ دنیا کا بھی کوئی بھی لیڈر پہلی کال کر رہا. انہوں نے کہا جی آپ جنگ روک دیں اور جو آپ کو چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے, یہ میکرون کہہ رہے ہیں, یعنی یورپ آپ کو جو آپ چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ جنگ روک دیں. انہوں نے کہا کہ آپ یہ جنگ جاری رکھ کے دنیا کو سزا دے رہے ہیں. یہ میکرون کہہ رہے ہیں سپریم لیڈر کو کہ آپ دنیا کو سزا دے رہے ہیں, ٹرمپ کو نہیں. اور دنیا بے مثال قحط اور معاشی تباہی کا سامنا کرنے جا رہی ہے. آپ دنیا کو سزا دے رہے ہیں, ٹرمپ کو سزا نہیں دے رہے یہ جنگ جاری رکھ کے, اور آپ بے مثال دنیا قحط اور بے مثال معاشی تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے. قحط کی طرف دنیا جاری, عالمی قحط. تو سپریم لیڈر نے ان کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا کہ جب ایرانی عوام 45 سال سے بھوکے مر رہے تھے تو آپ کہاں تھے؟ اس پر مجھے پیوٹن کی ایک بات یاد آ گئی کہ پیوٹن نے ایک انٹرویو میں, آج بھی ان کا انٹرویو یہ بڑا مطلب آن ریکارڈ ہے اور بہت سنا جاتا ہے دنیا میں, ان سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ جنگ آگے تو نیوکلر بھی ہو سکتا ہے, اور کیا آپ نیوکلر استعمال کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر رشیا کو خطرہ لاحق ہوا تو ہم استعمال کریں گے. تو انہوں نے کہا تو اس میں تو ساری دنیا تباہ ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا, یہ پیوٹن کے الفاظ ہیں, کہ اگر فار رشینز رشیا ہی محفوظ نہیں ہے تو ہمیں پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ دنیا ہے یا نہیں ہے. تو یہ ایک ہر ملک کی اپنے لیے ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے, اس کی اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں اگر ہم نے ایگزسٹ نہیں کرنا, اگر ہمارا وطن ہی ایگزسٹ نہیں کرے گا تو پھر ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کیا ایگزسٹ کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا. اگر کچھ طاقتیں ہمارے پر اس طرح سے حملہ ور ہو گئی ہیں کہ وہ ہماری ہی ایگزسٹنس کے پیچھے ہیں تو پھر ہم اپنے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے. یہ پیوٹن کے الفاظ ہیں. تو سپریم لیڈر کیا بات کر رہے ہیں کہ ایرانی عوام جب 45 سال سے بھوکے مر رہے تھے, ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں ایک سٹڈی آئی ہے 70 سے لے کر مطلب 70-75 سے لے کر کوئی 2015-20 تک, ان 50 سالوں میں سینکشنز کی وجہ سے کتنے لوگ مارے گئے دنیا میں, ویسٹرن سینکشنز کی وجہ سے. عالمی جنگ سے زیادہ لوگ ان سینکشنز کی وجہ سے دنیا میں مارے گئے. ملینز اینڈ ملینز آف پیپل صرف ان سینکشنز کی وجہ سے مارے گئے. اور سینکشن لگتا ہے کہ یہ کوئی جنگ نہیں ہے, اور سینکشن میں اتنی کیجوالٹیز ہوتی ہیں جتنی جنگ میں ہوتی ہیں. ورلڈ وار سے زیادہ لوگ سینکشن کی بھوک اور وہ جو باقی تمام چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں, قحط اور سروائیول ریشو, وہ سارا ملا کے ملینز آف پیپل بنتے ہیں. تو میکرون نے کہا کہ یہ امریکی پالیسی, انہوں نے کہا نا کہ ایرانی عوام بھوکے مر رہے تھے تو آپ کہاں تھے, تو انہوں نے کہا یہ امریکی پالیسی ہے اور ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں, اور ہم نے پہلے بھی یہ بیان دیا ہے. تو میکرون نے کہا کہ اب میں یورپین ممالک کے ساتھ مل کر آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ جو چاہیں حاصل کر لیں اور کر سکتے ہیں, اور ہم سے بات کریں اور جنگ روکیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے سوا کچھ نہیں چاہتے کہ ٹرمپ اور نتن یاہو کو سزا دی جائے. نتن یاہو کا انہوں نے بات کی کہ نتن یاہو کو سزا دی جائے جو اس نے کیا ہے, ہمیں اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے. تو پھر میکرون نے کہا کہ آپ پھر اس طرح سے کریں کہ فرانس کے جو جہاز ہیں ان کو الاؤ کر دیں کہ آپ اسٹریٹ ہارمز سے گزرنے دیں فرانس کے جہازوں کو.
تو سپریم لیڈر نے یہ کہا کہ آپ پھر اسرائیلی سفیروں کو نکال دیں اور پھر آپ گزر سکتے ہیں. ہم ان لوگوں سے سودا نہیں کرتے جو دو طرفہ کھیلتے ہیں. بس میرا یہی کہنا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے فون کاٹ دیا. اسرائیلی سفیروں کو نکال دیں اور اسٹریٹ آف ہارمز سے گزر دیں. یہ کال آپ کو بتا رہی ہے کہ معاملات کس قدر تلخ ہو چکے ہیں اور کیا تباہی. میکرون کہہ رہے ہیں عالمی قحط کی طرف ہم جا رہے ہیں. اچھا, اب اس کال سے 3-4 باتیں. پہلی بات تو یہ کہ زائنزم ویسٹ نے پال کر اس کے کرائمز کو پردہ ڈال کر آج اس کو اتنا بڑا مونسٹر بنا دیا ہے کہ یہ نہ صرف ریجن کو تباہ کر رہا ہے بلکہ یہ ویسٹ کی تباہی کے لیے بھی یہ زائنزم سب سے بڑا کارن بن رہا ہے. یہ جو قحط آ رہا ہے کس کی وجہ سے آ رہا ہے؟ یہ معاشی تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ ایران نے حملہ کیا جا کر اسرائیل کے اوپر. ایران مذاکرات کیا نہیں کر رہا تھا؟ کس نے یہ جنگ چھیڑی ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ گریٹر اسرائیل کس کو بنانا ہے؟ ایران کو بنانا ہے. ایران کے گولز ہیں کہ اس کو اپنی لینڈ جو وہ لے کر جانی ہے, وہ اوپر جو وہ شام تک اور پتہ نہیں کہاں تک. دا اونلی اینٹی جس کو اپنی لینڈ بڑھانی ہے وہ اسرائیل ہے. تو زائنزم جس کو پال پوس کر اتنا بڑا کیا اور آج وہ انہی کے لیے جو خطرہ بن چکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یورپ کہہ رہا ہے جی آپ جو چاہیں لے لیں. بھئی یورپ دے کیا سکتا ہے؟ یورپ کے پاس ہے کیا؟ یورپ کے ہتھے پلے کیا ہے؟ جنگ امریکہ نے چھیڑی ہے اور اسرائیل نے چھیڑی ہے. کیا یورپین جا کر اسرائیل اور امریکہ کو روک سکتے ہیں؟ نتنیاہو ٹرمپ کو روک سکتے ہیں؟ تو پھر جب ان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں تو وہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں ایران سے کہ آپ رکیں؟ یہ مطالبہ تو پہلے ان کو اسرائیل اور امریکہ سے جا کر کرنا چاہیے. سمجھیں؟ تو یورپ دے کیا سکتا ہے؟ یورپ تو اس میں کوئی فریق ہے ہی نہیں. جنہوں نے جنگ چھیڑی ہے انہوں نے چھیڑی ہے نا, ان سے جا کر بات کریں. یورپ کیا دے سکتا ہے ایران کو؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ انرجی کے انفراسٹرکچر کے پر اٹیک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا, یعنی صورتحال کس طرف جائے گی, کیونکہ اگلے گھنٹوں میں یہ حملہ ہونے جا رہا ہے. تو اور یہ انرجی والا معاملہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کا مستقبل جو وہ کیا نکلے گا. اور چوتھی بات یہ ہے, ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہارڈ لائنر از دا مین ایشو آف ایران, اور یہ ان کی ایک پالیسی ہے کہ وہ ہارڈ لائنرز کو باقاعدہ لے کر آتے ہیں تاکہ وہ ایک وزڈم کو اور پولیٹیکل جو سولوشن ہے, پولیٹیکل ٹاک ہے, اس کو سائڈ پر رکھ دیں. علی لرجانی اور علی شیمخانی اور یہ سارے لوگ جو بڑی وزڈم رکھتے ہیں, جو پولیٹیکل سولوشن رکھتے ہیں. اب دیکھیں نا, تمام ریجن کے ممالک کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں اور ملک کے اندر بھی ایک جو سخت گیر نظریات ہیں ان کے اوپر وہ چیک رکھتے ہیں, ان کو کنٹرول رکھتے ہیں. تو جنگ میں آپ کو ظاہر ہے اسٹرانگ دکھنے کی بھی ضرورت ہے, اسٹرانگ بیہیو کرنے کی بھی ضرورت ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ کو پولیٹیکل وزڈم کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو مذاکرات کی آفر ہوتی ہے نا ڈیورنگ دا وار, یہ امریکہ اور اسرائیل یہ چیک بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی لڑنے کی صلاحیت ہے بھی یہ صحیح یا نہیں. تو آپ کو ویسے بھی اسٹرانگ دکھنا ہوتا ہے. کہیں بھی آپ مذاکرات کے لیے لچک دکھاتے ہیں تو اس کو وہ کمزوری سمجھ لیتے ہیں. یعنی ایران کو ان تمام مذاکرات سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ جہاں بھی ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ایران کمزور ہے اور وہ پھر چڑھ دوڑتے ہیں ہمارے اوپر. تو اس لیے بھی آپ کو پھر یہی اپروچ لینا پڑتی ہے. وہ آپ کے لیے کوئی اپروچ چھوڑتے نہیں ہے اس کے سوا کہ آپ پھر مذاکرات کو بس سائڈ پر ہی ڈال دیں گے. بھائی مذاکرات جب بھی ہم یہ شو کرتے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار رہے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب تباہ ہونے والے ہیں, ختم ہونے والے ہیں, کولیپس ہونے والے ہیں, اس لیے یہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. اس کو کمزوری سمجھ لیا تو اس لیے بھی ان کو اسٹرانگ دکھنا ہے. لیکن اگین ایٹ دا سیم ٹائم اس کو یہ کال آپ کو بتا رہی ہے کہ اب دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم سے بات کریں, یہ کریں, وہ کریں. اس سے کل یہ بیان سامنے آیا کہ 2 ملکوں نے آفر بھیجی ہے مذاکرات کی, اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. تو ایران کیا کرے؟ مطلب کیا جو گارنٹیز ایران مانگ رہا ہے کیا ان کو مل رہی ہیں؟ یوکرین کہتا ہے جی ہمیں گارنٹیز نہیں مل رہی اس لیے ہم جنگ نہیں روکیں گے, انٹرنیشنل گارنٹیز ہمارے پاس نہیں ہے. تو یوکرین نے تو جنگ نہیں روکی ہے. تو اور اس میں تو پھر باقاعدہ ایک جنگ شروع کی گئی, رشیا کو اس نہج پر لایا گیا کہ وہ جنگ شروع کرے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آپ کو اسٹرانگ دکھنا بھی ہے, اسٹرانگ بیہیو بھی کرنا ہے, اور لیکن ایک ہارڈ لائنر اپروچ یہ بھی آپ کو ساتھ نہیں لے کر چلنی ہے, کیونکہ یہ بات واضح ہو گئی کہ ایران کے میزائل اور ڈرونز ختم ہونے والے نہیں ہیں. تو یہ تو مطلب ایران اس کو سروائیو کر جائے گا, ایران رسپونڈ کرتا رہے گا. لیکن ایران کا جو اصل چیلنج اب ہے وہ یہی ہے کہ وہ ملٹری اور سیاست اور وزڈم اس کو ساتھ ساتھ کیسے لے کر چلتا ہے, یا وہ صرف اور صرف اپنا اکتفا جو ہے وہ اپنی ملٹری کے اوپر لے جائے گا. جیسے ہینری کسنجر نے لکھا تھا کہ امریکہ
انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہارڈ پاور بن کر ابھر کر سامنے آ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سب سے بڑی ہارڈ پاور ہے دنیا میں. لیکن اس نے کہا امریکہ کا سب سے بڑا فیلئر یہ رہا ہے کہ یہ اس ہارڈ پاور کو کبھی پولیٹیکل گین میں اچیو نہیں کر پا، اس لیے انہوں نے ساری جنگیں ہاری ہی ہیں. میں ایک صرف مثال دینے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک اور مثال دیکھیے، نیتن یاہو کتنا بڑا انتہا پسند ہے، جینوسائیڈ تک کر دی ہے، ملینز آف لوگوں کے مرنے کا ذمہ دار ہے. اور بین گور بھی ہے، سموترچ بھی ہے، وہ اس سے بڑے انتہا پسند ہے، یہ بھی کسی سے کم نہیں ہے. لیکن سموترچ اور بین گور جیسا بندہ اسرائیل میں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. جو بین گور کے نظریات ہیں، جو سموترچ کے نظریات ہیں، نیتن یاہو کر وہی رہا ہے. لیکن نیتن یاہو کے بیانات اور بین گور کے بیانات میں آپ کو فرق نظر آئے گا. کیوں؟ کر تو وہ وہی رہے جو سب کے نظریات سیم ہیں. وہ بھی جینوسائیڈ کرنا چاہتا ہے، نیتن یاہو بھی کرنا چاہتا ہے، اور یہی ہو رہا ہے. لیکن نیتن یاہو آپ کو ویسا بیہیو کرتا ہوا پبلکلی اور بیانات میں اور ایک طرح سے نظر نہیں آئے گا. وائے؟ تو یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ ادھر جو ہے وہ انتہا پسند مسلط کرنا چاہتے ہیں OIC کے ممالک کے اندر، جو پولیٹیکل وزڈم کو سائڈ پر رکھ دیں. ایران نے اس چیز کو، اگر کسی ملک نے اس سازش کو سب سے بہتر ناکام بنایا تو ایران ہے. تو اب ایران کے اوپر ایک بار پھر یہ چیلنج آ پڑا ہے، کیونکہ جب آپ کے وزڈم والے لوگوں کو وہ چن چن کر اسیسینیٹ کر رہے ہیں تو آپ کا غصہ بھی بڑھتا چلا جائے گا، آپ کی انتقام کی جو ظاہر ہے وہ ول بھی بڑھتی چلی جائے گی. اور آپ میں پھر جو وہ والے وزڈم والے لوگ ہیں جنہوں نے ساری دنیا سے رابطے کیے ہوئے ہیں، ویسٹ سے پڑے ہوئے ہیں، یہ ملک میں سب سے ملے ہوئے ہیں، دنیا دیکھی ہوئی ہے، جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، کیسے معاملات کو آگے لے کر چلنا ہے، کسی بھی کرائسس سے کیسے نمٹنا ہے، تو وہ ختم ہوتے جائیں گے. تو جنگ، دیکھیں یہ بات واضح ہو گئی کہ ملٹریلی ایران کا کچھ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے وہ انرجی کی طرف آئے ہیں، اس لیے وہ علی لڑجانی جیسے لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جن کا جنگ سے لینا دینا ہی نہیں ہے. یہ چونکہ بات واضح ہو گئی کہ ملٹریلی ایران کا کچھ نہیں کیا جا سکتا، تو وہاں ایران سروائیو کر گیا ہے. اس محاذ کے اوپر ایران کیسے سروائیو کرے گا؟ کیونکہ دیکھیں ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھ دوں، ریجن کا بھی تو ایک تھریش ہولڈ ہے نا، کہ ریجن اس وقت کیوں جنگ میں نہیں جا رہا؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے واٹر پلانٹس نشانہ بن جائیں گے، ہمارا انرجی انفراسٹرکچر نشانہ بن جائے گا. جب وہ بن ہی گیا تو پھر ان کا بھی کچھ نہیں رہا، ان کے ہتھے پلے بھی کچھ نہیں بچا، ان کا بھی سب لٹ گیا. تو پھر وہ کہیں گے بھئی ہمارا سب کچھ جب لٹ ہی گیا ہے تو پھر ہم بھی اس میں کود ہی جائیں. سمجھیں میری بات کو؟ ابھی تو ان کو ڈر یہ ہے کہ ہمارا انرجی، ہمارا آئل، ہمارا پانی، تو وہی اگر نشانہ بن جائے تو ان کے وہ بھی تو سڑکوں پر آ گئے نا، جیسے آپ کہتے ہیں نا محاورہ کا سڑک پر آ گئے، تو وہ بھی سڑک پر ہی آ گئے. سمجھیں؟ تو یہ ایک بڑا کروشل ٹائم. دیکھیں ٹرمپ اور نیتن یاہو دنیا نے دونوں نے مل کر دنیا کے خلاف بڑی سازش کی ہے اور ریجن کے خلاف بڑی سازش کی. اس سے دنیا کیسے نکلتی ہے اور ریجن کیسے نکلتا ہے اور ایران کیسے نکلتا ہے؟ ملٹریلی وہ فارغ ہو گئے، اسرائیل اور امریکہ ملٹریلی فارغ ہو گئے. اینڈ اگین امریکہ کے لیے اس جنگ میں کچھ بھی نہیں، امریکہ تو بالکل اپنے آپ کو مزید فارغ سے فارغ کرتا چلا جا رہا. سو ہم نے ٹارگٹ جو ڈیٹا بیس ہے وہ بڑھا دی ہے، اپڈیٹ کر دی ہے. تمام جو سویلینز ہیں وہ سٹے اوے رہیں فرام دا آئل فیسلٹیز جو ایسوسیٹڈ ہیں امریکہ کے ساتھ. ایران ایشوز ارجنٹ ایویکویشن وارننگز نیئر کی گلف انرجی سائٹس. میجر جو گلف انرجی سائٹس ہیں، پیٹرو کیمیکل سائٹس ہیں، ان سے جب وہ دور رہیں. اور ادھر نیٹو ڈسکس کر رہا ہے، نیٹو نے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ الائز جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کی جو ری اوپننگ ہے یہ کیسے کرنی ہے. نیٹو ادھر ایکٹیو ہو گیا ہے. نیٹو جب اپنا ایئر ڈیفنس ٹرکی میں بھی لے کر آ رہا ہے. سو کیونکہ دیکھیں امریکہ کہہ رہا ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اسٹریٹ آف ہارمز. اب نیٹو سوچ رہا ہے کہ یورپین سوچ رہے ہیں کہ پھر کیا کرنا ہے، ہماری انرجی تو وہاں سے آتی ہے، پھر کیا کریں. تو وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے. ایران سے بات کی ہے، ایران کہہ رہا ہے کہ ہم تو کھولیں گے، اسرائیل کے سفیروں کو نکالو. تو اب اسی درمیان جو ہے یو ای کی جانب سے کرٹیسائز کیا گیا ہے. اس سے پہلے آپ وائٹ ہاؤس کی پہلے ذرا سنیں. وائٹ ہاؤس کہہ رہا ہے کہ ہم تو سٹیبلٹی چاہتے ہیں، لیکن نیتن یاہو کو زیادہ فرق نہیں پڑتا سٹیبلٹی سے، اسپیشلی ایران میں اس کو کوئی سٹیبلٹی نہیں چاہیے، وہ تو کیوس چاہتا ہے. کیا کرنا ہے؟ مطلب وائٹ ہاؤس اپنی زبانی یہ اعتراف کر رہا ہے کہ اسرائیل کا تو اصل مقصد کیوس پھیلانا، یعنی یہ نیتن یاہو اور اسرائیل کوئی ایسا بے لگام ہے کہ اس کی لگام کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کی لگام وائٹ ہاؤس کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، اس کی لگام جو وہ برسلز کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. یہ نیتن یاہو اتنا بے لگام ہوا پڑا ہے. یعنی وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ نیتن یاہو کا تو اصل مقصد ہی ایران میں کیوس پھیلانا ہے، لیکن ہم سٹیبلٹی چاہتے ہیں. چنگی تم مطلب سٹیبلٹی چاہتے ہو
کہ تم جو ہے وہ جنگ چھیڑ کر بیٹھ گئے اور اس کو سارا الاؤ کیا ہے اور اوپر سے باتیں ان کی سن لو کہ ہم تو اسٹیبلٹی چاہتے ہیں. ہاں نیتن یاہو جو ہے اس کو فرق نہیں پڑتا اکانومی سے, اسٹریٹ آف ہرمز سے, آئل سے, امن سے, بس اس کو تباہی چاہیے. یہ وائٹ ہاؤس آج بیان دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ نئے سپریم لیڈر کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کرے گا. وہ اسرائیل بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے نئے سپریم لیڈر کو اسیسینیٹ کرنے میں, ہم زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں. اس کو کھلا چھوڑا ہوا, اس کا مطلب وہ کچھ بھی کرے تم روکو گے نہیں اس کو. اور پھر کہہ رہے کہ نہیں وہ یہ چاہتا ہو, بھائی کروانے والے تم ہو, الاؤ کرنے والے تم ہو, تو کرنا وہ چاہتا ہے. تو یہ بار بار ایران کی لیڈرشپ کو نشانہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر کوئی لیڈرشپ ویکیوم ہوگا تو ایران ڈیسٹیبلائز ہوگا نا, اور جو یہ انرجی کے انفراسٹرکچر تباہ ہوں گے تو ایران میں غربت اور بڑھے گی. جب غربت بڑھتی ہے تو پھر وہیں سے راستے کھلتے ہیں خانہ جنگی کے لیے. یو ای کی فارن منسٹری کہہ رہی ہے کہ انرجی فیسلٹیز جو یہاں پر ہٹ ہوئی ہیں یہ گلوبل انرجی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے, پوری دنیا کی اکانومی کے لیے خطرہ ہیں. اور ہم اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ وائٹل فیسلٹیز کو کسی بھی سرکمسٹانسز کے اندر نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے. یہ بھی کہنا چاہیے کہ کسی بھی سرکمسٹانسز میں ہاسپٹلز اور سکولز اور سویلینز کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے. بہت ڈیزاسٹرس اپروچ ہے, کچھ کام نہیں آئی اور نہ آگے آنے والی ہے. قطر وارنز اسٹرائک آن ایران گیس سائٹ رسک ریجنل ایسکلیشن. اور انہوں نے کہا کہ ریجنل سٹیبلٹی, خطے کا امن, دنیا کا انرجی سیکیورٹی اور انوائرمنٹل سیفٹی. دیکھیں یہ بہت بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ جو یہاں پر جو انوائرمنٹل ڈیزاسٹر آئے گا وہ بہت تباہ کن ہونے والا ہے. تو یہ اگلے گھنٹے اب ایران کہہ رہا ہے کہ ہم ہٹ کریں گے اور ایران کے اوپر جنگ مسلط ہوئی, اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ رسپونڈ کرے. اور یہ جو باقی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسا کر رہے ہیں, اچھا جو آپ کہتے ہیں کر لیتے ہیں, بھائی ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. کسی کے عربوں کے ہاتھوں میں کیا ہے, یورپینز کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ یہ کنڈیم تو ابھی تک کر نہیں سکے, یہ کیا دیں گے ایران کو مجھے بتائیے. ابھی انہوں نے کنڈیم کیا ہے, جو کنڈیم نہیں کر سکتے وہ کیا دیں گے ایران کو؟ سمجھیں میری بات. تو ایران نے نہ جنگ شروع کی ہے, نہ ایران کو جنگوں کی کوئی خواہش ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ اپنے سروائیول کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے, یہ سیدھی سی بات ہے. تو اب جناب علی ناردرن اسرائیل میں ایران نے میزائل فائر کیے ہیں. اور بین گورین سے بڑی خبر, بین گورین میں 3 جو ایئر کرافٹ تھے کھڑے تباہ ہوئے ہیں, یعنی کہ ایران اب اس میں بھی کامیاب ہو گیا ہے. اب دیکھیں یہ آہستہ آہستہ خبریں بتا رہے ہیں کہ بین گورین ہٹ کیا ہے اس نے, اور کھڑے جو 3 طیارے وہاں پر تباہ ہو گئے. تو یہ اسرائیل کے لیے بڑا چیلنج ہے. اب انہوں نے ساری جو اسرائیلی ایئر لائنز ہیں انہوں نے بھی فلائٹس کینسل کر دی ہیں. یہ اب 19ویں دنوں کے بعد پہلی بار ہو رہا ہے کہ انہوں نے بھی فلائٹس وہ کینسل کر دی ہیں, اسرائیلی ایئر لائنز ہیں, کیونکہ وہاں پر کھڑے طیارے تباہ ہو رہے ہیں. ایلات کے اندر اٹیک ہوا ہے, اپر گلیلی میں جب وہ اٹیک ہوا, یہ سارے ایران کے حملے ہیں. حزب اللہ نے ڈفرنٹ گیدرنگز کو جب وہ نشانہ بنایا ہے. اور علی لرجانی اور جو بسیج فورس کے کمانڈر ہیں جنرل سلیمانی, ان کا بڑا فیونرل ہوا ہے اور بہت بڑا ان کو جب الوداع کہا گیا ہے. آج کی رات, اگلے گھنٹے یہ بڑے اہم ترین ہونے والے ہیں اور خوفناک ہو سکتے ہیں دنیا کی امن اور سلامتی کے لیے. اور میکرون کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک عالمی قحط اور معاشی تباہی کی طرف جا رہے ہیں. یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, ہم نے راز رگا کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.